मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। ज़िना मत करो, शराब मत पियो, अल्लाह की मखलूक के हुकूक भी अदा करो, अल्लाह के हुकूक भी अदा करो, नमाज कायम करो। अल्लाह के हक में सबसे पहले क्या है? नमाज। अल्लाह कहता है तुम आज़ाद नहीं हो, इंडिपेंडेंट नहीं हो, हर चीज में मेरे मोहताज। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह की नेमतों को गिनना शुरू कर दो, कलम घिस के खत्म हो जाए, स्याही दुनिया की खत्म हो जाए। अल्लाह के जो तुम पर अकेले पर एहसानात हैं, उन एहसानात की फहरिस्त खत्म नहीं होगी, तो फिर आजादी हम पे जचती नहीं है। बचपन में माँ की नेमत दे दी, जो जिसने पाला, बाप की नेमत दे दी, जिसने सहारा दिया, खानदान दिया, दोस्त अहबाब दिए, पैसा दिया। आप कह सकते हो हमारे पास तो पैसा है ही नहीं। भाई, आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हो अपने से ज्यादा मालदारों से। उनसे कंपेयर करना छोड़ दो, आप अपने से कमतर लोगों से कंपेयर करो तो बहुत पैसा दिया है। फुटपाथ पे सोने वाले लोग भी, आप घरों में सो जाते हो। ऐसे लोग भी हैं दो दो वक्त का, एक एक वक्त का खाना नहीं मिल रहा आपको, 2 टाइम पेट भर के खाते हो, 3 टाइम पेट भर के खाते हो। नाशुक्री की तो फिर कोई इंतहा है ही नहीं। तो भाई, हम अल्लाह के गुलाम हैं और हमने नजरियाती तौर पर भी अपने आप को अल्लाह का बंदा समझना है, गुलाम समझना है, और अमली तौर पर यह साबित करना है कि अल्लाह हम आजाद नहीं है। तो अल्लाह ने हमें हुक्म दिया नमाज कायम करने का। सबसे ज्यादा कुरान में जिस चीज का, हदीस में जिस चीज का हुक्म है कि जो अपने आप को अल्लाह का बंदा और गुलाम समझते हैं वो नमाज, बोलो, कायम करते हैं। नमाज पे कोई कंप्रोमाइज नहीं। सफर हो, हजर हो, बीमारी हो, सेहत हो, गुर्बत हो, दौलत हो, जैसे भी हालात हो, इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता। अल्लाह कहते हैं नमाज मोमिनीन पर मुकर्ररा वक्तों में फर्ज है। मैदान जिहाद में नहीं छोड़ने की इजाजत दी तो नरम गद्दों में छोड़ने की कहां से इजाजत दे देगा अल्लाह? एक्चुअली नींद बहुत आ रही है, एक्चुअली में यूं है, एक्चुअली अभी तो आजकल तो सीजन चल रहा है, कस्टमर बहुत हैं एक्चुअली वगैरह, और शॉपिंग हो रही है। भाई, मैदान जंग से बढ़कर कोई टेंशन वाला काम हो सकता है? हाँ, नमाज का तरीका आसान कर दिया अल्लाह ने कहा मैदान जंग में पैदल पढ़ो, पैदल नहीं सवारी पे पढ़ो, इशारों से पढ़ो। ए अल्लाह, इतनी टेंशन बाद में पढ़ लेंगे भाई, अभी जंग कर लेते हैं, रात को सारी नमाजें इकट्ठी पढ़ लेंगे, घोड़े पे क्यों पढ़े? अल्लाह कहते हैं ना ना ना, रात को सारी नमाजें इकट्ठी नहीं। इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता। हर नमाज का एक टाइम है जो हदीस जिब्रील से हमें पता चलता है। इसी आयत से पता चलता है कि इमाम अबू हनीफा का मौक़िफ़ बहुत मजबूत है कि हर नमाज अपने टाइम पे अदा की जाएगी। ये जो 2 नमाजें इकट्ठा करना है, जोहर के वक्त में ही असर पढ़ ली या असर तक जोहर को डिले कर लिया, किसी वाज़ेह हदीस में यह साबित नहीं है। इस बारे में या तो हदीस ज़ईफ है, अगर सही हदीस है तो सरीह नहीं है, उसमें वाज़ेह मजमून नहीं है। जोहर को असर के करीब लेके जाना, असर को पहले वक्त में पढ़ना, इसको भी हदीस में जमा बैन सलातैन से ताबीर किया गया है, खुद सही हदीस से साबित है। क्या आपने एक सहाबिया को कहा जोहर को आखिर वक्त में पढ़ो और असर को अव्वल वक्त में? बिदाली का तजमाइन बैन सलातैन, इस तरह 2 नमाजें इकट्ठी पढ़ लोगी। बाकी मैं इस पे रेफरेंसेस के साथ इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग करवाऊंगा। इसको खुद नबी ने कहा ये 2 नमाजें इकट्ठी, तो इकट्ठी का मतलब होगी हर नमाज अपने टाइम पे। बाकी लोग हदीस, सही मुस्लिम की हदीस पेश करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 नमाजें इकट्ठी पढ़ी, ईशा के वक्त में आपने जमा किया मगरिब और ईशा को। तो उस हदीस का यह मतलब नहीं है कि मगरिब को ईशा के वक्त में पढ़ा, उसका मतलब दूसरी हदीसों को मिला के पता चलता है मगरिब को आखिरी वक्त में पढ़ा, उसके फौरन बाद ईशा। तो जमा का अमल जो कंप्लीट हुआ है वो ईशा के टाइम पे हुआ है, वो मगरिब के टाइम पे नहीं हुआ। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है?
اور اتنی آزادی دے دی, شاپنگ کے لیے جا رہے ہو ظہر کے ساتھ اثر پڑھ لو, اکیڈمی میں آج بیان لمبا ہو گیا تو ظہر کے ساتھ اثر پڑھ لو. میدان جنگ میں اللہ کہہ رہا ہے بھائی ڈیلے نہیں کر سکتے. بخاری کی حدیث ہے کہ لیس فی النوم تفریط التفریط, سوتے میں نماز قضا ہو گئی گناہ نہیں ہے کیونکہ وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. آپ نے فرمایا کوتاہی یہ ہے کہ نماز کو اپنے وقت سے مؤخر کیا جائے. تو سفر کے بارے میں یہ حدیث ہے کہ اگر سوتے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو کسی کی بھی آنکھ نہیں کھلی, فجر کی نماز سب کی قضا ہو گئی. حضرت بلال کو کے ذمہ لگایا تھا اذان دے کے اٹھانا, تو حضرت بلال کہتے ہیں میری آنکھ لگ گئی. تو آپ نے فرمایا کہ سوتے میں اگر نماز قضا ہو جائے, سوتے کا مطلب یہ نہیں کہ خراٹے لے کے جان کر سو رہے ہیں آپ. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ نہ الارم کا پتہ چلا یا الارم بجا ہی نہیں, وہ تو غیر اختیاری چیز ہے نا. تو سفر کے بارے میں تو آپ نے فرمایا کوتاہی یہ کہ نماز کو اپنے وقت سے مؤخر کیا جائے. اس پہ میں نے پورا رسالہ لکھ لیا ہے, صرف اس کو ڈیلیور کرنا باقی ہے. ہاں حج کے موقع پر, حج تو خلاف قیاس ہے. حج میں تو سارے کام ایسے کروائے جاتے ہیں جو عام روٹین سے ہٹ کے ہیں, وہ تو ہے ہی خلاف قیاس. اسی وجہ سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح حدیث ہے کہ نبی نے کبھی بھی 2 نمازیں اکٹھی نہیں پڑھی. اکٹھی کا مطلب قضا کر کے دوسرے وقت میں داخل کر کے, سوائے حج کے موقع پہ. تو آپ صرف ایک آنکھ سے اگر دلائل دیکھتے ہو تو پھر آپ کو نظر نہیں آئے گا. یہ لوگ کیا کرتے ہیں, ایک چشمے سے دیکھتے ہیں جو اپنے مطلب کے دلائل, جو فریق مخالف کے دلائل ہیں اس کو یہ ایسے گنے بن کے پی جاتے ہیں. نماز سے بڑھ کر اسلام میں کچھ نہیں ہے بھائی. اور نماز میں اہمیت کس چیز کی ہے, پڑھنے کی نہیں ہے, وقت پہ پڑھنے کی ہے. یہ جو قرآن میں آتا ہے نا کہ والذین هم علی صلواتہم یحافظون, ایمان والے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. عبداللہ بن مسعود اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں, حفاظت کا مطلب اپنے وقت پہ پڑھتے ہیں. خالی پڑھنے کو تھوڑی حفاظت کرنا کہتے ہیں, وقت کے اندر. اور حدیث جبریل سے پتہ چلتا ہے ہر نماز کا ایک ٹائم ہے, ظہر کا الگ ہے, عصر کا الگ ہے, مغرب کا الگ ہے, عشاء کا الگ ہے, فجر کا الگ ہے. اور ویسے بھی ایک کامن سینس کی بات ہے, سفر میں 4 رکعتوں کی 2 کی اللہ نے, یہ اسی لیے تو تاکہ قضا نہ ہو. تو رخصت جب دی جاتی ہے کسی دوسری چیز کی حفاظت کے لیے دی جاتی ہے. جب بھی آپ کسی کو کوئی سہولت دیتے ہیں نا تو اس سہولت دینے کا مقصد ہوتا ہے اس کام کی حفاظت کی جائے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے شریعت نے کہا آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے نماز تو بیٹھ کے پڑھو. یہ کیوں کہا, تاکہ ضائع نہ ہو, ڈیلے نہ کرو. تو اس لیے اللہ نے کہا سفر میں مشکل ہے 4 کی 2 پڑھ لو تاکہ ڈیلے نہ ہو. باقی یہ حرف آخر نہیں ہے, اس پہ میرا پورا رسالہ ہے, لکھ چکا ہوں میں, صرف اس کو نیٹ پہ ڈالنا ہے اس کو. کیونکہ تحریر کا اسلوب کچھ اور ہوتا ہے اور بولنے کا اسلوب کچھ اور ہوتا ہے. ایسا مذاق اڑاتے ہیں لوگ, ابے یہ حنفی کیا, یہ تو سنت کے دشمن ہیں, یہ تو سنت کے. ایک صاحب کا میں نے آڈیو دیکھی, کہتا ہے میں حنفی تھا, اب تو میں ظہر کے ساتھ عصر پڑھتا ہوں اور مغرب کے ساتھ عشاء کے وقت میں عشاء پڑھتا ہوں, اور یہ حنفی لوگوں کو کیا پتا سنت کا. تو کبھی خوشبو لگا کے آ, تجھے بتائیں گے ہمیں کتنا سنت کا پتہ ہے. جاہل لوگ. اگر کوئی اختلافی مسئلہ ہے تو اعتدال سے بھی بیان کیا جا سکتا ہے. یہ لوگ جب تک طنز نہیں کرتے نا ان کو سکون نہیں ملتا. اور متکبر کو اللہ دنیا میں ذلیل کرتا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ اس کے قائل ہیں 2 نمازیں اکٹھی پڑھی جائیں, مگر طنز نہیں کرتے. وہ شافعی بھی اس کے قائل ہیں مگر طنز نہیں کرتے. مگر یہ لوگ کیا کرتے ہیں, ایک حدیث ان کے سامنے آ گئی تو سمجھتے ہیں کہ اب ہم مجتہد اعظم بن گئے, مفتی اعظم بن گئے, سب پہ طنز کرتے ہیں. میرا جب 3 وتر والا کلپ گیا ہے نا مارکیٹ میں, وہ جو وتر پہ نہیں میں نے ریکارڈ کروایا تھا, وہ جو ایک آیا تھا اوہو آج تک ہم وتر غلط پڑھتے رہے, اس کا جب جواب میں نے ریکارڈ کروا کے ڈالا ہے, کتنے لوگوں کے فون آئے, مفتی صاحب ایسا ہمارے محلے میں کچھ فتنہ پرستوں نے ہمیں طنز کر کے رکھا ہوا تھا, تم حدیث کے مخالف, تمہیں کیا پتا قرآن و سنت کا, ایسا ذلیل کر کے رکھا ہوا تھا. کہہ رہے اللہ کا شکر ہے اب نظر نہیں ملاتے, ایسے گھننے بن کے سائڈ سے گزر جاتے ہیں. تو آپ کی ایک رائے ہے, آپ 100 دفعہ رکھو, اختلافی مسئلہ ہے, لیکن یہ طنز, دوسرے کو نیچا دکھانا, دوسرے کو کہنا اندھی تقلید کرتے ہو, علم کہاں ہے ان لوگوں کے پاس, یہ تکبر ہے. اور متکبر کو اللہ دنیا میں ذلیل کرتا ہے. اس میں ہمارا موقف بہت مضبوط ہے, سفر ہو یا حضر ہو, حج کے علاوہ
دو نمازیں آپ اکٹھی اس طرح سے تو پڑھ سکتے ہو, ظہر کو ڈیلے کرو آخری وقت میں, عصر کو اول وقت میں, اس طرح حدیث سے ثابت ہے, انشاءاللہ ریکارڈ کرواؤں گا میں. باقی اس طرح کے ظہر کو ڈیلے کر کے عصر کے ٹائم میں داخل کر دو, ہمارا دعویٰ یہ کہ اس بارے میں اگر حدیث ہے تو صحیح نہیں ہے, صحیح ہے تو صریح نہیں ہے, واضح نہیں ہے. جیسے صحیح مسلم کی حدیث ہے نا, عشاء کے وقت میں آپ نے جمع کیا, تو یہ صحیح حدیث تو ہے, صریح تھوڑی ہے. جمع کرنے کا مطلب یہ تھوڑی کہ مغرب کو عشاء کے وقت میں پڑھا ہے. جمع کا عمل جو ہوا ہے کہ مغرب کو آخری وقت میں, اور جب عشاء پڑھی ہے عشاء کے وقت میں, تو جمع کا عمل کمپلیٹ کب ہوا ہے؟ وہ عشاء کے وقت میں ہوا ہے. خیر یہ الگ ٹاپک ہے. تو اللہ کی غلامی میں سب سے پہلے کیا ہے میرے بھائی؟ نماز. سب سے پہلا اللہ کے حقوق میں سوال کس کا ہوگا؟ نماز کا ہوگا. نماز کے بغیر اللہ اسلام کو مانتا نہیں ہے سب سے پہلے. اور صحابہ سے یہ بات ثابت ہے کہ جو نماز سیدھی کر لے گا اس کے باقی اعمال بھی اللہ سیدھا کر دیں گے. ہاں سب سے پہلے تو فجر کی نماز ہے. فجر کو اس لیے کہا جاتا ہے جس نے فجر پڑھ لی باقی بھی پڑھ لے گا وہ. تو نماز کو سب سے پہلے سیدھا کرنے کی ضرورت ہے. آج ہو کیا رہا ہے, بس یہ واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. گرمی بھی بہت ہو رہی ہے, لوگوں کا کانسیپٹ ہی خراب ہو گیا بھائی نماز کے بارے میں. میں نے کئی بار یہ واقعہ سنا ہے, پرانا ہو گیا, اب کسی کو نہیں پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے. خاتون نے کہا میرا بھائی کی ڈیتھ ہو گئی, مفتی صاحب بہت نیک تھا, بہت نیک تھا, بڑا اللہ والا تھا. میں نے کہا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میں نے کہا نماز پڑھتا تھا کہ نہیں؟ بس نماز نہیں پڑھتا تھا وہ, بس نماز نہیں پڑھتا تھا. ابے نماز نہیں پڑھتا تھا تو نیک کہاں سے ہو گیا؟ اللہ کا اتنا بڑا حق ادا نہیں کر رہا. یہ بات کوئی غیر مسلم کہے تو سمجھ میں آتی ہے, مسلمان کہے کہ بے نمازی تھا لیکن کیا تھا؟ نیک تھا. یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی خاتون کے شوہر مر گئے, اب وہ بیچاری میت کی تعریف کر رہی ہے, ہائے میرے میاں اتنے اچھے تھے اتنے اچھے تھے. بہن آج تک کسی عورت کو کبھی نظر بھر کے نہیں دیکھا, جب بھی دیکھا ٹکٹکی باندھ کے دیکھا انہوں نے. اب تعریف تو کرنی تھی نا, جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہتی تھی. یعنی وہ بتانا چاہ رہی تھی میں جب بیٹھی ہوتی تھی تو کسی آنٹی کو نہیں دیکھتے تھے, میرے خوف سے کنکھیوں سے دیکھتے تھے بس, وہ اتنے نیک تھے. تو بھائی نیک کہاں سے ہو گئے جو ٹکٹکی باندھ کے عورتوں کو جھانک رہا ہے؟ تو ایسے ہی بھائی بے نمازی نیک نہیں ہو سکتا, اللہ نہیں مانتا بے نماز. اسلام میں سب سے پہلے کیا ہے؟ نماز. اور حقوق العباد میں سب سے پہلے والدین. حقوق العباد میں سب سے پہلے باپ اور ماں, بس باقی سب اس کے بعد. آپ ماں باپ کے ساتھ اچھے نہیں ہو پھر اللہ نہیں مانے گا آپ کو اچھا. دوستوں کے ساتھ تو سبھی اچھے ہو جاتے ہیں بھائی. تو اللہ ہم میں عبدیت پیدا کرے, اللہ ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے غلام ہیں, اور غلام بن کے رہے, یہی زیادہ اچھا ہے اس کے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.